مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So on Wednesday class, I just explained a doubt that has come to your mind about the sentence of Kana. I think I succeeded in clearing your doubt. Was I? Any response? Yes, sir. इतना मरियल आवाज में जी सर. Yes, sir. यहाँ पर एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा जो था कौन सी इसमें था, where was it, verse number 79. 79 में था. चलिए अब यहाँ पर देखिए कि आप जैसे समझ रहे थे कूनू इबादली, अब यहाँ कूनू की बजाय कोई और वर्ब होता, ये एक्टिव वर्ब होता, तो ऐसी सूरत में आप इसको कौन सा जुमला कहते हैं? जुमले फेलिया, खबरिया. बिल्कुल फेलिया या खबरिया नहीं, अमरिया इंशाइया. खबरिया नहीं होता, ठीक है. फेलिया होगा ना अमर से जो होगा, फेलिया अमरिया, और फिर उसके बाद उस सूरत में इबादल जो है वो उस फेल का जो इस जगह होता है अदर देन एनी अदर एक्टिव वर्ब, उसका ये उसका मफूल भी ही होता था. आई थिंक इसमें सिर्फ ये कूनों की वजह से इट विल कॉल्ड, ये काना का जुमला है, इंशाइया है, और फिर ये फेल अमर भी है, और उसकी सिर्फ उसका जो इस्म है उसकी खबर दी जा रही है इबादत. ठीक है, और भी ऐसे कभी आएंगे इंशाल्लाह. तो वी वर डूइंग 81. अब थोड़ा सा आई वाज trying to understand the minds of all the participants during this 2-3 days holidays, कि उसका सीटी स्कैन अपने जहन में कर रहा था. तो मुझे बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनी ग्रामर के जितनी पॉइंट्स हैं उससे कोई उनको परेशानी नहीं है. लेकिन बाज लोग हैं कि दे थिंक दैट ग्रामर इज, उनके जहन में उसका कुछ खौफ बैठा हुआ है, हम ग्रामर सीख नहीं सकते. एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग, डोंट गिव इट ए नेम. जब तक हम कुरान पढ़ रहे हैं, एक लफ्ज रब्बी का किस हैसियत से यूज हुआ है, व्हाट इज इट्स प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट, उसमें इसका मुकाम क्या है, ये हमारे लिए अपनी मादरी ज़बान में या जो ज़बान हम बोलते हैं अंग्रेज़ी में, उसकी ज़रूरत नहीं है. हमारे जहन के लिहाज से हम खुद समझ सकते हैं कि किस सिचुएशन में कोई वर्ड यूज हुआ है. लेकिन ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है. वी डू नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, ओनली वी रीड इन कुरान एंड हदीस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उसके जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसमें ज़मायर होते हैं, अफ़ाल होते हैं, अफ़ाल के गर्दान होती है, उसके सेगे होते हैं, माजी होता है, मुज़ारे होता है, वैसी सूरत में
اس کے اندر سبجیکٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں جب تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر لیں گے، اس کی تھوڑی عادت ہو جانے کے بعد یہ سارا آپ کو گرامر ہر زندگی بھر یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر یو کین ویری ایزی سے یہ ضمیر ہے کس کے لیے استعمال ہوئی ہے. ہم انگریزی میں یا اردو میں بھی ضمائر استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کلیئر ایک پکچر ہوتا ہے کہ وہ ضمیر ہم کس کے لیے استعمال کریں. اس سے کلاسیکل لینگویج اور یہ ہماری اسپوکن لینگویج بھی نہیں ہے، یہ صرف لٹرری لینگویج ہے. قرآن اور حدیث جب پڑھتے ہیں تبھی اس لینگویج کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب تک اس کے بارے میں تمام اس جو ورڈز ہیں صرف جسے کہتے ہیں، اس کے تھوڑا سا ذہن میں ہم پہلے تو صرف کرتے تھے، اس میں فعل کیا ہے، اسم کیا ہے، اور فعل کی کون سی قسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے. لیکن آج اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، بلکہ جسٹ وی ریکگنائز دس از دا، یہ فعل ہے، اس کے لحاظ سے جملے فعلیہ ہے، اسم ہے، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، یہ فعلیہ جملہ ہے، اور پھر اس کے فعل سے خبر دی جا رہی ہے یا پھر اسم سے خبر دی جا رہی ہے. تو اس میں ہمارا مین مقصد، the main target is to just understand قرآن کو صحیح ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. ترجمہ میں وہ بات، اب جیسے ہم یہ کل شروع کر رہے تھے اس سے پہلے کی کلاس میں، اور اس میں یہ ایک حصہ ہم کر رہے تھے اخذ اللہ میثاق النبیین، اور یہ انصار کو یہ ڈاؤٹ تھا، تزین اس کو بتائی تھی کہ مضاف مضافل ہے. تو انصار کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ تو مضاف مضاف علیہ نہیں دکھتا. Can you describe me why did you think that it is not مضاف مضاف علیہ انصار؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. میثاق ایک الگ چیز ہے، ایک عہد ہے. نبیین ایک الگ چیز ہے، بلکہ میں سمجھ رہا تھا، مگر بعد میں پھر آپ بولے تو پھر میثاق ایک الگ عہد ہے تھا نا، پختہ عہد. تو وہ ایک الگ دو اسم مل کے جو ہے ایک مطلب دیے تو وہ مضاف مضاف الیہ بولتے اپن، مگر یہاں پہ یہ الگ چیز دکھی، وہ الگ چیز دکھی. تو اچھا، اور کسی کو یہ ڈاؤٹ آیا یہ مضاف مضاف علیہ نہیں ہے؟ وہ سر مجھے آیا تھا. سر مجھے ہم سب کو ہی آیا میرا خیال. اچھا چلیے، اس کی ایک وجہ اس کا مقصور بھی نہیں ہوا تھا، نبیین نہ ہوا نہیں، نبیین مقصور ہے. زیر. اچھا نبیون جو ہوتا ہے پھر وہ پیش اور زبر کے اچھا لیے اچھا دونوں صحیح. استعمال ہوتے ہیں، اور یہ لفظی مذکور ہے، مقصور ہے، یہ بالکل مقصور ہے نا. نبیین، نبیون، مسلمین، مسلمون، وہ جو ہے اس کا اگر ہم اس کو پیش یا زبر کے ساتھ استعمال اس کا ہو رہا ہے تو دونوں کے لیے یہ واو نون والا اسم ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جتنے این والے ہیں یہ مقصور ہی کہلاتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اب کہیں سے بھی میں دو چار ٹرانسلیشن ریفر کر کے دیکھا، اس کا ترجمہ کیا ملے گا آپ کو؟ وِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. واٹ ول بی دا ٹرانسلیشن؟ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیشن کی سامنے ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے جتنے میں بھی. پڑھوں؟ آپ صرف اس کا کیا ترجمہ ہے وہ بولیے. اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے. یہاں پر دیکھیے کہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ہم تبدیل کر کے سمجھ رہے ہیں، عربی کو اردو میں تبدیل کریں.
اردو کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، عربی کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔ اب یہاں پر ایک ورڈ ہے سے، اب اس کے سوا اردو میں ترجمہ کرنے والوں کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ نبیوں کا عہد، نبیوں کا عہد، یہ اردو کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ تمام ترجموں میں سب نے یہی کیا کہ سے اگر یہ سے کے معنوں میں ہوتا تھا تو اذ اخذ اللہ من النبیین، من کا لفظ آتا تھا، لیکن اس کا صحیح ترجمہ اگر ہوگا تو نبیوں کا وعدہ لیا اللہ نے، نبیوں کا وعدہ۔ The first person or the first group of people who were whose promise was taken by Allah subhanahu wa ta'ala were the nabiyyin۔ اب تو اس کے اسی لیے ترجمے کی وجہ سے آپ کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سے اس کے یہ معنی کا سے بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے معنی ہے نبیوں کا وعدہ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب وہ کیوں لیا، اس کے سے کیسا لیا، اس کی تفصیل بعد میں آئی۔ یہ اس جو تھا وہ کیا ظرف زمان مفعول فی ہی مقدم آ گیا۔ اخذ اللہ، کیا کر رہے تھے ہم اس کو، اخذ اللہ، اخذ فعل اور فاعل، فعل اور فاعل، اس کا فاعل کیا ہے یہاں امتی ہو کے اللہ ہو گیا۔ اخذ اللہ، اللہ نے، اب یہ اخذ پکڑنے کے معنی نہیں آتے، بلکہ لیا اللہ نے، لیا کے معنی بھی پھر وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان سے ایک کیا کہیں گے، واٹ از دا suitable word. No one can translate it exactly in another language. ایک کسی چیز کو وعدہ لینا اردو میں بھی کہتے ہیں، اللہ نے وعدہ لیا۔ اب یہ اس کے بعد کا جو لفظ آ رہا ہے اس کو نہ آپ جار مجرور کر سکتے ہیں، بلکہ وعدہ میثاق، نبیوں کا وعدہ لیا پہلے۔ That thing was passed on to the followers of the Nabiyyin. ان کو وہ پاس آن ہوئی، وہ جو ہے اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچائے کہ ہمارے بعد، پھر ان کے بعد یہ تمام انبیاء کی جو اس قوم میں آنے والے ہیں اس کی پیشن گوئی، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واقف کرایا، اور ہر نبی میں، اور یہ وعدہ جو تھا آنے والے انبیاء کا، رسولوں کا، وہ اب ہر ایک نبی کے بعد سے لے کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگوں نے، انبیاء نے بتا دیا کہ آنے والے ہیں۔ اب اس میں آپ کو اختلاف بھی بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا خیال ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کا خیال ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کیا، اور اسی سے بعد والا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئیں گے، اگر اس وقت وہ نبی موجود ہوں تو ان پہ بھی فرض بن جاتا ہے کہ وہ اس آنے والے نبی کی اتباع کریں۔ اور اس کی مثال ہم قرآن میں پڑھ کے آئے ہیں سورہ مریم میں کہ ایک ہی وقت میں ایک نبی اور ایک رسول آئے تھے، جس کا واقعہ ہے وہ ایک ہی وقت میں، اور اس نبی نے رسول کی تصدیق کی تھی۔ What is that incident where it happened? اور یحییٰ علیہ السلام، There you are, very good. ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے ان کی تصدیق کی تھی، اسی لیے ان سے دشمن ہو گئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور بھی کئی وجوہات تھے، لیکن انہوں نے ان کے دوسرے لوگ ان کی تصدیق نہیں کر رہے تھے کہ he was the prophet of اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر وہ
دوسرے نبی کی نبوت کے وقت زندہ ہوں تو ان کی شریعت ختم ہو جاتی ہے، اس نبی یا رسول کی شریعت کو ماننی پڑتی ہے۔ لیکن عام طور پہ انبیاء پورے ایک ہی رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ تھے، اور اس کے بعد جو انبیاء آئے سب انہی کی شریعت پہ چلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ تھے، نوح علیہ السلام رسول اللہ تھے، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء ہے وہ صرف انہی کی شریعت کی یہ تعلیم لوگوں کو دیتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ایک حدیث بھی بتایا تھا، کیا کئی بار ریپیٹ ہو گئے، کہ اگر موسیٰ میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو سوائے میری اتباع کرنے کے اور کوئی چوائس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، مسیح موعود آئیں گے، تو ان کی اپنی شریعت وہاں پر باقی نہیں رہے گی، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں گے، اور آپ کی شریعت کے مطابق نمازیں بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے، اور اسی شریعت کے پیرو ہوں گے۔ تو یہاں پر یہی کنفیوژن ہو رہا تھا۔ دس کنفیوژن از بیکاز آف دا ٹرانسلیشن۔ اب یہاں پر یہ کہے کہ نبیوں کا وعدہ، دس ناٹ دا پراپر اردو، اسی لیے اردو کو بھی ترجمہ کرنے والے، انگریزی کا بھی ترجمہ کرنے والے اس زبان کے خصوصیات کو ذہن میں رکھ کر ترجمہ کرتے ہیں، تاکہ ترجمہ پڑھنے والے کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے کس سے وعدہ لیا تھا۔ لیکن یہاں سے کے معنی کہیں نہیں ہے، اور مضاف مضاف الیہ ہمیشہ کا کی کے ایک معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کا کی کے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کے رسول، میثاق النبیین، نبی جن کا وعدہ لیا، کا وعدہ لیا۔ ترجمے میں یہ ہونا چاہیے نبی جن سے وعدہ لیا، نہیں، نبی جن کا اللہ نے وعدہ لیا، وعدہ نبی جن کا اللہ نے لیا۔ وہ وعدہ کیا ہے آگے اس کا؟ Did I succeed in making it clear to you up to some extent? جی سر، اصل میں جب ہم یہ پڑھ رہے تھے اخذ اللہ میثاق النبیین، تو اس کے مطلب سے آ رہا تھا کہ اللہ نے لیا، کیا لیا؟ تو وہ ایک مفعول ہو گیا میثاق، اور کس سے لیا؟ تو نبیین۔ تو اس لیے ہمیں کنفیوژن تھا، دونوں تھے بھی اپنی نسبی فارم میں، لیکن اب سمجھ آ گیا سر، جزاک اللہ۔ ویری گڈ۔ اور سب کے انصار سمجھ میں آیا یہ مضاف مضاف الیہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ جی 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 سمجھ میں آ گیا، چلیے، اسی دن آ گیا تھا پھر۔ جی نہیں اب یہ ہو گیا۔ چلیے کہاں تک کرے تھے مجھے یاد نہیں ہے، اف یو ریمبر اس کو جہاں تک بھی کرے تھے، کوئی ریویژن کوئی کریں، اس کے بعد پھر ہم وی ول موو فارورڈ۔ کہاں تک کرے تھے اس آیت کو، کسی کو یاد ہے یا شروع سے ہی کرنا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں سما سے پھر کرنا ہے، اچھا کہیں اور؟ حکمت تم تک ہو گیا تھا، کتاب اور حکمت۔ اچھا یہاں سے یہ سما سے کرنا ہے، جی اوکے، لیکن اس کو بھی کر لیں گے۔ سو ناؤ واٹ از دس آیت اپ ٹو بفور سما؟ پہلے کون کرے گا اس کو؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے لیا نبیوں سے پکا وعدہ، پھر وہی سے، لمحہ پھر وہی سے، اتنی دیر سے ہم بات کر رہے ہیں، سے نہیں، نبیوں کو، کا، نبیوں کا پکا وعدہ، ہاں، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، تاکہ تاکہ کے معنی یہ کنٹریکشن میں اس کے معنی تاکہ کے نہیں ہے، البتہ
البتہ بھی نہیں ہے، سلبتہ بھی نہیں ہے، اچھا جو کچھ جو کچھ بھی نہیں ہے. Anyone can give me the right meaning of lama? whenever Whenever, جب کبھی بھی. جب کبھی بھی. ہاں یہ بہت اہم ہے ممتاز کہ ہم جی ایک لفظ کا صحیح استعمال جانے. جب جی کبھی بھی. اب یہ وعدہ ہو رہا ہے سب سے پہلے جب کبھی بھی. وین ایور کے معنی میں ہے نا. یہ واقع ہو جائے، یعنی کیا واقع ہو جائے؟ ایک نبی ہے، پھر جب کبھی بھی آتیتوکم. ہاں ہاں، اب یہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے، ہماری زبانوں میں ایک ساتھ یہ تینوں کہیں بھی نہیں آتے، نہ انگریزی میں آتے ہیں نہ اردو میں آئے. میری طرف سے آئے تمہارے پاس، یا میں بھیجوں تمہارے پاس. ایسا مختلف ہر ایک کے لیے ایک الگ ورڈ ہے. یہ عربی زبان اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایک ہی ورڈ کے اندر فعل، فاعل، مفعول سب آ جاتا ہے. تو یہ ہم کو دیکھنا ضروری ہے. آتیتکم، میں دوں تمہیں، تم کو، من کتابن کتاب سے، کتاب و حکمتن اور حکمت سے. ثم جاءکم رسول مصدق. پھر یہاں سے اب ہم کو کرنا ہے. اصل یہ کرنا. چلیے جی ثم جاءکم رسول مصدق یہاں تک. پھر ثم ہو جائے گا عطف حرف. جاءکم اس میں یہ فعلیہ جملہ ہوگا تو اس میں فعل، فاعل اور مفعول بھی مقدم رہیں گا. یہ کم کی امت کی طرف آئیں گا. اچھا. تم کو رسول، کوئی رسول. کیا ہے اس کا مقام؟ یہ ہوں گا رسول مصدقون. بولے تو صفت موصوف ہوں گا سر ایک ہی. میرا سوال سنو، صرف جاءکم کے بعد رسولن ہے، رسولن کا مقام کیا ہے؟ مفعول ہوگا. یہ رسولن مفعول نہیں ہوتا ممتاز. مفعول. ایسا کنفیوز ہو کے بات نہیں کرنا کبھی بھی. رسول اس کے اعراب دیکھو، پھر یہ کیا ہوتا، اتنا ٹکڑا سمجھنا ضروری ہے. اس میں پھر جیسے جیسے ہمارے زبان کے اوپر آتے گیا مفعول، پھر وہ صفت، ایسا بولتے گئے تو کام نہیں ہوتا. بلکہ جاءکم کے بعد ایک اسم آیا، مرفوع حالت میں ہے، اور فعل، فاعل، مفعول آپ نے یہاں کہہ دیا تھا. تو اب یہ رسول کا کیا مقام ہوا؟ تو یہ ہوگا صفت نہیں ہوگا سر. رسول صفت مصدق صفت نہیں. نہیں ہوگا. تو نہیں. اسم رسول اسم ہوگا. فاطمہ جی سر، چونکہ رسول جو ہے وہ مرفوع ہے تو ڈیفینیٹلی یہ فائل ہے جاءکم کا. رسول سیدھی سی بات ہے، اتنا تو ہم کو سمجھ جائیں. جاءکم رسول، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے. یہ انبیاء سے یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ جب میں تم کو نبوت کے درجے پہ یا عہدے پہ فائز کروں، اس کے بعد اب یہ انبیاء کے زمانے میں کی مثال دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی. اور اگر نہیں نبی فوت ہو جائیں تو ان کی امت کے لیے میسیج ہے، وہ یہ میسیج چھوڑ کے جائیں گے کہ میرے بعد فلاں نبی آئیں گے. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے کو کنڈیم نہیں کریں گے، میری نبوت کو مانیں گے، میرے شریعت کی باتوں کی تصدیق کریں گے. وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ہاں اگر اس میں کچھ باتیں گھڑ لی گئی ہوں، وہ صحیح نہیں ہوں، تو پھر اس کو جو صحیح بات تھی اس کو دوبارہ پیش کریں گے. جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگوں نے کچھ گھڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح مقام، ان کے رسالت، ان کی پیدائش اور پھر ان کے جو احکام تھے، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ تصدیق تو کی. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ عیسیٰ اللہ کے رسول نہیں تھے، ایسا تصدیق تمام انبیاء کی. جب تک ہم تمام انبیاء کی تصدیق نہیں کریں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اور پھر ان کی تعلیمات، اگر وہاں کوئی چیز زمانے کے لحاظ سے عالموں کی غفلت سے اگر وہاں کوئی بات غلط پھیلا دی گئی ہے تو قرآن میں تا قیامت اس کا جو صحیح بات ان کی کتابوں میں یا نبیوں کے پیغام میں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی. ویسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی باتیں غلط ہو گئی تھی، شریعت میں تبدیلیاں کر لیے تھے کہ کوئی بھی اگر مکے کا آدمی ہو، جاہل ہو، تو اس کا مال کھایا جا سکتا ہے، ایسے بہت سی چیزیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. اب یہ جو میثاق ہے وہ یہ کہ ان سے وعدہ لیے کہ تمہارے بات، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو یہ میسیج اپنی امت کو، اپنے گروپ کو پہنچانا ہے. میرے بات یا میرے بات کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ جاءکم رسول، اگر کوئی رسول آئے. پھر اس کے بعد اس رسول کی خصوصیت یہاں سے کوئی اور لے لیں ممتاز کے چھوڑ کے، جلدی کوئی مصدقن اور رسول کا کیا رشتہ ہے؟ السلام علیکم سر. یس جلدی. رسول مصدقن، سر یہ جو مصدقن ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں فائل ہے رسول ان کا. اس میں فائل لینے سے زیادہ اچھا اس کی تمیز ہے، اس کی تمیز ہے، اس رسول کی وضاحت ہے. صفت سے زیادہ یہاں اس کو تمیز کہیں گے، رسول تمیز. اور یہ دونوں اعراب کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مطابق بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی تمیز ہے کہ وہ رسول کون سے، ان کے اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے. اگر کوئی آئے اور وہ جھوٹا ہو اور پھر وہ نبی کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس شریعت کی تصدیق نہیں کرتا جو پہلے آنے والے رسول نے نہیں کی، تو وہ جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک فوری آپ کے زمانے میں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی ہیں جن کو قادیانی کہتے ہیں، ان میں سے بھی ایک صاحب نبوت کا دعویٰ کیے تھے، لیکن آپ کی شریعت میں بہت سے چینجز لاکے. تو یہ تصدیق کرنا کیا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ ہی سیڈ or told or informed the people was right except those things that the ulama have changed them. اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو صحیح کر کے وہ بتائیں گے. تو اس کی تمیز ہے. تو تمہارے پاس جب بھی ایک رسول ہے، کیا کرنے والے؟ تصدیق کرنے والے. ضمیر ہے اس کی تمیز ہے کہ رسول کیسے تصدیق کرنے والے. ٹھیک ہے سجدہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر میں تھوڑا کنفیوز تھی اس کے بارے میں. کوئی بات کنفیوژن بہت اچھی چیز ہے، اس سے میرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تمام کلاس کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. چلیے، تصدیق کرنے والے کس بات کی تصدیق کرنے والے؟ یا لما تھا یا لما ہے. تو یہ جتنے کنٹریکشن ورڈ ہیں، لما، جی سر، لما جو ہے یہ جو کچھ، یس جو کچھ، یہ کچھ جب کے معنوں میں ہے یہ جو کچھ. تصدیق کس کے بارے میں؟ جو کچھ معاکم تمہارے پاس ہے. مطلب کیسے رسول آئیں تمہارے پاس جو تصدیق کریں اس کی جو تمہارے پاس ہے. انہیں تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری نبوت کی اور تمہارے شریعت کی، طریقے کی، ساری چیزوں کی تصدیق کریں. لیکن اگر اس میں کوئی بگاڑ آ گئی ہو تو دیٹ رسول ول چینج اٹ اینڈ میک اٹ کلیئر
واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. کوئی نبی ایسا نہیں کہہ سکتا. اس سے پہلے بھی ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے تھے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نبوت کا مقام عطا کرے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ تو اللہ کو چھوڑو، میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ؟ پہلے کے آیتوں میں ہم پڑھے ہیں. تو اسی طرح سے تمہاری شریعت پہ، تمہاری نبوت پہ وہ یقین رکھتا ہو اور اس کی تصدیق کرتا ہو کہ وہ نبی اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے جو بات تم تک پہنچائی وہ اس طرح ہے، اور اس میں اگر کوئی غلطی وہ علماء نے کر دی ہو یا عام ہو گئی ہو تو اس کو وہ کریکٹ بھی کریں گے. صحیح. چلیے، اور تُؤْمِنُونَ بِهِ ہی کیا ہے پھر یہ؟ تو یہاں سے ایک قسم کا جواب شرط شروع ہو جائے گا. جب بھی کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا یہ سینٹنس شرطیہ، تو مننا سے ہم جواب شرط لیں گے. لام جو ہے یہاں پر تاکیدی ہے، تو مننا، اور یہ جو نون مشدد ہے یہ یہاں پر ضرور بضرور کے لیے جو ہے وہ یوز ہوا ہے. تو بہت آگے بڑھو. اچھا یہ صحیح ہے. لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ. جی سر. میں تا جو ہے وہ فاعل کے لیے ہے تم، تو اور آمانا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تم ضرور ضرور ایمان لانا بھی اس پر، اور ہا کی جو ضمیر ہے یہ اس رسول مطلب جو بھی رسول کے بارے میں انڈیکیشن ہوگا اس کی طرف جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو تم ضرور ایمان لانا اس پر. اور واؤ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ. سر جو یہ فارمر جو نبیین ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کے بعد آنے والے جو ایک رسول ہیں، جب بھی میں آپ کو کتاب دوں، حکمت دوں، اور اس کے بعد پھر ایک رسول آپ کے پاس آئے جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو آلریڈی آپ کے پاس ہے، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا. ویری گڈ. کس نے کہا ہوگا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا ہے نا. پھر اس کے بعد دوسرے جو انبیاء آئے رسولوں کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ پچھلے رسول کی بات ہم نبی ہیں اس کی تصدیق کر کے اس کو ریوائیو کرنے آئے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی بات جو موسیٰ علیہ السلام نے یا عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہوگی، اسی بات کو اپنی امت تک دوبارہ یاد دہانی کے لیے انہوں نے پہنچایا ہوگا. اسی کا حکم دیا جا رہا ہے پہنچانا، کہ ہمارے بعد اگر کوئی نبی آئیں اور ان کی خصوصیت یہ ہو کہ وہ اس نبی کی تصدیق کرنے والے ہیں، کہ وہ اللہ کے نبی تھے، انکار کرنے والے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے. لیکن نبیوں کے تھرو ان کی تمام امتوں سے کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ جیسے آپ نے لا کے ساتھ اور نون شدہ کے ساتھ، تو ضرور ان کی بات ماننا. ایمان لانا کیا ہے؟ ان کی بات ماننا، ان کو صحیح سمجھنا، ان کو اللہ کا رسول یا نبی مان لینا. ہی کی ضمیر وہ بھی جو بعد میں آئے گا، وہ جو بعد میں آئے گا اس کی بات ضرور ماننا. یہ پہلا حکم اس کا وعدہ اللہ نے لیا ہم سے. Is it clear ساجدہ؟ جی سر جزاک. ایک اور کر لیجیے، اس کے بعد پھر جی. کسی پاس کریں گے. وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور واو جو ہے یہ عطف ہے، اور تنصرن جو ہے یہ معطوف ہے. تو کس پہ؟ ہاں ویری گڈ. تو بالکل ویری گڈ. ہاں معطوف ہو گیا. جی. لام جو ہے وہ یہاں پر بھی تاکیدی ہے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ یہ بھی مطلب تاکید کے لیے ہے کہ ضرور ضرور. اور تنصرو میں جو روٹ ورڈ ہے وہ نصرہ ہے، اور تا اس کا فاعل ہے. تو تم ضرور ان مدد کرنا. ہو جو ہے وہ ضمیر جاری ہے اگین اسی رسول کی طرف جن کی آنے کی بشارت دی جا رہی ہے. اچھا، صرف ان کے لیے حکم تا کا جو ہے کس کے لیے ہے؟ صرف اس نبی کے لیے؟ تمام نبیین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صرف نبی کو کہا جا رہا ہے یا اور کدھر جا سکتے ہیں؟ ان کی امتیں ہیں،
ان کی نبیوں کی اور ان کی امتوں سمیت سب کو کہا سمیت ہے نا کہ وہ نبی کو یہ کہا گیا، نبی نے اپنی امت سے کہا کہ تم جو ہے اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے اس بات کو پہنچانے کا کہ ہم پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے بعد اگر کوئی نبی آئے اور وہ تصدیق کرنے والا ہو ہماری نبوت یا رسالت کی، تو اب تمہارا فرض بنتا ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر یا 2 تک ہے، یہ 2 باتوں کی، یہ 2 باتوں پہ یہ کام کرنا ہمارا بھی فرض ہے تم ہر امت کے لیے کہ ان نبیوں سے کہا گیا۔ اب یہاں پر یہ پورا جو ہے قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ جب بھی تم کو میں کتاب و حکمت دوں، اس کے میں نے نبی کے اعزاز، نبی کا اعزاز یا رسول کا اعزاز عطا کروں، اس عہدے پہ فائز کروں، اس کے بعد کوئی اگر رسول آتے ہیں اس میں نبی بھی شامل ہیں، اور پھر ان کی تمیز کے ساتھ، ان کی خصوصیت کے ساتھ وہ یہ ضرور کرتے ہیں، انکار کرنے والا کبھی نبی نہیں ہوتا کہ فلاں نبی یا رسول اللہ کے رسول نہیں تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، وہ کافر ہوگا۔ تو اس وقت میں اگر یہ کام وہ کرتے ہیں، تمہاری نبوت کا اقرار، ہماری نبوت کا اقرار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کی بات کو سننا، ان کی شریعت کو فالو کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے نا۔ اور پھر یہ کہ تم ان کی مدد بھی کرنا۔ اب ایک بات اور بتا کے آپ یہاں چھوڑ دیجئے، کسی اور سے لوں گا، اس پورے ٹکڑے کا کیا مقام ہے؟ یہ پورا یہاں سے لما سے یہاں تک لَتَنْصُرُونَّهُ، پر یہ مقولہ یہ یہ اللہ مقولہ سبحانہ و تعالی جو نبیوں کا میثاق لیے تھے اس کے لیے یہ چیز بتا رہے ہیں، میں نے تم کو جب اعزاز عطا کیا نبوت کا، اور اس کے بعد کوئی نبی آئیں گے، 1,24,000 انبیاء آئے، اس میں رسول بھی تھے، انبیاء بھی تھے، تب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا بھی فرض ہے، تمہاری امت کو بھی یہ میسیج دینا ہے کہ وہ نبی اگر پرانے پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں تو یہ تمہارا، اب یہ کیا کون تھے؟ یہود تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے؟ نہیں۔ آپ کی مدد کر رہے تھے؟ نہیں۔ نصرانی تھے، وہ بھی لڑائیوں کے لیے آ رہے تھے، کفار سے مل گئے تھے، یہود تو منافق بھی تھے، اور ان کی کیا کیا خصلتیں سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ ان کو اللہ نے حکم دیا تھا، ان کے انبیاء کو حکم دیا تھا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہیں یا تمہارے بعد جو بھی نبی آئیں گے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی تمام نبیوں سے دلوائی کہ جب وہ آ جائیں گے تو ان پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی شریعت کو بھی فالو کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا۔ کنڈیشنز رکھی کہ مصدق لما معکم، واٹ ایور از وتھ یو، اس کے بارے میں جب وہ تصدیق کریں گے تو یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم بھی اس پر، اس آنے والے رسول یا نبی پہ نہ صرف ایمان لانا بلکہ ہر طرح سے نبی کی مدد کیا ہے؟ یہ صرف جنگوں میں مدد کرنا یا نہیں سر، ان کی تبلیغ میں ان کا ساتھ دینا، بالکل ساتھ دینا، اور جو ہے ان کی بات کو آگے بڑھانے کا کام نبی کے بعد وہ علماء کا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا نبی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، لیکن اب علماء کا، آپ کا، میرا، اور ہم تو خیر کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کو پہنچانے کے لیے تفاسیر، مفسرین نکلے قرآن کا، اور پھر جو ہے محدثین آئے، پھر فقی آئے، اسی بات کو کھول کھول کر بیان کرنے، اسی میسیج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہی اللہ کا حکم تھا۔ لیکن انہوں نے اس نبی کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا، کاما کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ صحیح۔ چل یہاں سے پھر ایک کوئی لے لے جلدی، بہت سمجھنے کی آیت ہے۔
کمان خود سے آگے بڑھ جائیں، میرے نام لینے کا انتظار نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اقررتم، یہاں تک نہیں، اقرار تو نہیں ہے، اقرار تو نہیں. اتنی خاتون. دس از ویری امپورٹینٹ. اقرار تم اگر پڑھ لیں گے تو کچھ بھی نہیں. اقرار تم. اقررتم. چلیے اتنا. تو یہ قالا میں جو ہے یہ ایک فعلیہ جملہ ہے جس میں کہ فعل اور فاعل ہے، جس کے فاعل ریفر ہو رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی کہنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور جو آگے اس کا مقولہ ہے وہ ایک انشائیہ استفہامیہ جملہ ہے. فعلیہ استفہامیہ میں نے بعض لوگوں کو یہ الفاظ مشکل دکھتے ہیں تو سیدھا سیدھا سوالیہ بول لیجیے، عربی کا لفظ استعمال مت کریے. یہ سوالیہ جملہ ہے. سوالیہ جملے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ جواب دیں گے میں پڑھنے جا رہی ہوں، مسجد کو جا رہی ہوں، کچھ ایسا آپ اس کا جواب دیں گے. کہ اگر کوئی کہے کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں، یہ بات اس کا جو بھی ریپیٹ ہو رہی ہے بات، یہ ایک الگ قسم کا سوال ہے. اب یہاں پر اب ایک حکم دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انبیاء کوئی پنگا لے سکتے ہیں؟ نہیں ہم نہیں مانتے. یعنی ہم بھی مانیں گے، ہماری امت کو بھی نبی بنائے اسی لیے جاتے ہیں کہ وہ نبا سے ہے. اللہ کا جو پیغام ہے، جو خبر ہے، وہ اپنے امتیوں کو پہنچانا. تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا کیا یہ وعدہ جو میں لے رہا ہوں تم کو اس پہ اقرار ہے؟ تم مانتے ہو کہ یہ کام کریں گے؟ تم بھی کریں گے، اپنی امت کو بھی اس بات سے آگاہ کریں گے کہ آنے والے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی آئیں گے اور وہ پچھلے انبیاء کی تصدیق کریں گے، تو اس صورت میں وہ ان کے لیے یہ میسج کہ آنے والے انبیاء پہ ایمان بھی لائیں اور ان کے کام کو بڑھانے میں، اس میسج کو پھیلانے میں ان کی مدد بھی کریں گے. ان سے ایک بات سن کے دوسرے لوگوں تک جن تک وہ بات نہیں پہنچ. صحابہ کا کام کیا تھا؟ یہی کہ آپ پہ ایمان لاتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، اور پھر وہ احادیث کا ذخیرہ بن گیا. نہ آپ نے، نہ میں نے، نہ ہمارے سے پہلے کے لوگ، نہ تابعین، نہ تبا تابعین، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، نہ آپ سے کوئی بات سنی. صرف صحابہ تھے جو آپ سے بات سنتے تھے. اور اس کو جو ہے انہوں نے کیا کیا، لَتَنْصُرَنَّ، یہی مدد ہے، یہی وہ اس کا مقصد ہے کہ اب اس نبی کی بات کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا وہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری کا ڈائریکٹلی تو نبیین سے خطاب ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان کے تمام امتیوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج نہیں ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات کے لیے کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں. احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، اس کی شرح لکھی ہے نا، اس کے چین لکھے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے. سارے معلومات دنیا تک رہتی، دنیا تک قیامت تک پہنچتے رہیں گے. دیٹ از وَلَا تَنْصُرُنَّ، یہ ان کی مدد ہے. لیکن جو مانا ہی نہیں، جو ایمان ہی نہیں لایا آپ پہ، وہ آپ کی بات کیسے پہنچائے گا؟ اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ میں نے یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، ڈو یو ایگری دیٹ اٹ ول بی اے حدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی سر. یس اور نو؟ جی نہیں، یس سر. یس. یس سر. اگر کوئی یہودی یہ کہے نو سر. نو سر. میں اس سمجھی زمانے کا، کی بات کر رہی. نو سر. نہیں آپ نہیں کہا، لیکن اس کا مومن ہونا ضروری ہے. وہ آپ کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. حالانکہ ابو لہب بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ان کی کوئی بات ہم سے ایسا کہا اگر کوئی روایت کرتا ہے تو وی ول ناٹ ایگری. مومن ہونا شرط ہے. ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اسی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی آپ سے ڈائریکٹلی، کتنے ان کی تعداد کتنی تھی، وہ لاکھوں تک پہنچے، آج بھی ہیں.
لیکن وہ سب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں سنے ساری باتیں. دین تو ہمارے تک جو پہنچا ہے وہ صحابہ سے، علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے ہم تک پہنچا ہے. اب اس میں بیچ میں سے وہ ایک پگڈنڈی بھی ہوتی ہے، اس میں سے بھی نکلنے والے بہت سے لوگ ہیں، ایک اپنا گروپ بنا لیے اور پھر اس کو جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ گروپ ان کے کہنے کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. فقہ میں گروپ بن گئے اور بلیف میں گروپ بن گئے، محبت میں گروپ بن گئے، تو دے آر ڈفرینٹ. حالانکہ سب کے سب مومن ہیں، سب کے سب صرف اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والے ہیں. دیر از نو گروپ ادر دین دا گروپ آف اے مومن مسلم. چلیے، تو یہ ان سے وعدہ کیا. پھر اس کے بعد سوال کیا اقرار تم. یہ دس از اے استفہامیہ، بہت موٹا لفظ ہے، سوالیہ. زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لا مشکل فی، اس میں کچھ نہیں. سوالیہ جملہ، کوشچن، انٹروگیٹو کوشچن، اور سوال کرنے والے اللہ سبحان خالا. اقرار تم، اس میں کیا کیا ہے؟ اقرار تم میں ہے سوالیہ ہے، اور اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قرارا. الف کی اس میں اضافت ہے جس سے ہوا کہ اقرار کیا. تم جو ہے وہ مفعول بہی ہے، اقرار کیا سے زیادہ صحیح تو اقرار تمک ہے. کرتے ہو تم، ہاں، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ کس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کہ تم لا تؤمنن ولا تنصرن ہو. یس، اس بات کا کہ وہ جو ہے اس رسول پہ ایمان بھی لائیں گے اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے. مدد ابھی میں سمجھا دیا، یہ وقتی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جانا، یا آپ کے لیے مددگار رہنا ہمیشہ، جیسے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کی ہیلپ کرنے کا اگریمنٹ کر لیے تھے، 12 آدمی تھے. ایسی جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، ہارون علیہ السلام تھے. تو وہ نہیں، بلکہ آنے والی جنریشن تک ان کی بات پہنچانا، یہی نسل ان کی مدد ہے. اب اس کے بعد اللہ نے سوال کیا کہ کیا سوال کیا؟ آخر تم. ایک سوال نمبر 1. اس میں فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس کے ساتھ پھر واو عطف کے ساتھ آ رہا ہے اخذتم، یعنی دوسرا کوشچن یہ ہے، معطوف ہو رہا ہے اقرر تم پہ اخذتم، کہ اور بنایا تم نے. تو اس میں بھی واو جو ہے عطف ہے. اخذتم میں اخذا روٹ ورڈ ہے، تم اس کا فائل ہو رہے ہیں واپس، جو کہ ریفر کر رہے ہیں نبی اور پھر ان کی امت تک جن پہ بھی میسج. کس چیز کو تم لے لیتے ہو، یا کس چیز کی قبول کرنا، لے لینا، مان لینا ہے نا. پہلے تو تم اقرار کرتے ہو کہ یہ میسج پہنچائیں گے. دوسرے بات یہ ہے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو کس بات؟ اخذ تم اقرار کرتے ہو، اس کے بعد اس بات کو دل سے مانتے ہو. کس بات کو؟ کہ تم جو آئیں گے، جو نبی آئیں گے وہ پچھلے نبیوں کی، یعنی جو آگے نبی آئیں گے ان کی شریعت پہ آگے عمل ہوگا، اور پچھلی ایک تو پچھلی ایک ٹکڑے سے ہے، پھر اس کے بعد آگے بھی کچھ آ رہا ہے اس کے تعلق سے. جی سر، ذالکم اسری، اللہ، ذالکم اسری، اللہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ بھی ہے. جی سر، اللہ ذالکم، اللہ ذالکم جار مجرور ہو رہا ہے اس پر، اللہ ذالکم اس کے اوپر. اسری یعنی کہ ذمہ، جیسے اسرا ذمہ یا ذمہ داری، یا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ سرا ہے. سرا کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کی ذمہ داری کو، آپ جیسے کوئی اور دنیاوی کام ہے، آپ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں. کیا اس کام میں کئی لوگ مدد کرتے ہیں، کسی کام میں ہر ایک کو ایک کام کا آپ ذمہ دار بنا دیتے ہیں. اس سے پھر آپ پوچھ لیتے ہیں یہ ذمہ داری کو نبھا سکیں گے یا نہیں، اس کو آپ صحیح طور پہ نبھائیں گے یا نہیں. تو یہ جو ہے روٹ ورڈ ہے. اس سے پھر جو ہے ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہوا، وہ ناؤن کے طور پہ
وہ ہے اسر. اسر جو ہے یہ پھر اسم بن جائے گا اس کے ساتھ یہ آنے سے میری اس بات کی ذمہ داری تم اٹھاتے ہو کہ تم یہ بھی کریں گے، اپنے امت کو بھی یہ بات کہیں گے، اور تم بھی جو ہے اس نبی پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے، یا تمہاری امت کے لوگ مدد بھی کریں گے. It's a great lesson for the people of the book. جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، یا کوئی بھی ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے لیے گریٹ لیسن ہے اس میں کہ ان کے انبیاء کو اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ بات پہنچا دینا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہ انبیاء کا سلسلہ، اور اس کے بعد سب سے آخری نبی اور رسول آنے والے ہیں. اس وقت اگر تم ان کی امت میں زندہ رہے تو ان کے اوپر نہ صرف ایمان لانا، وہ تو بالکل بیسک کنڈیشن ہے، بلکہ ان کی بات کو دوسروں تک پہنچانے میں ان کی پوری مدد کرنا. تو پھر سوال کیا کہ اب یہ ہے میثاق. اقرر تم، اب مجھے بتاؤ کہ کیا تم اقرار کرتے ہو جو اخذتم علی ذالکم اسری، کہ اس ذمہ داری کو تم قبول کریں گے. اس پہ اللہ کے معنی اس پر، یہ اللہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اللہ ذالکم یعنی یہ جو میں نے تم سے عہد لیا ہے اس کی ذمہ داری تم قبول کرتے ہو. میری ذمہ داری میری ذمہ داری یعنی جو میں تم کو سونپ رہا ہوں، جو ذمہ داری میں تم کو سونپ رہا ہوں اس کے اوپر تم عمل کرنے کا اقرار کرتے ہو، اس کو تم سنبھالنے کے قابل بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ سے اسم ڈرائیو ہوتا ہے. میری بات کی ذمہ داری، میری بات کی ذمہ داری تم قبول کرتے ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. تو یہ پورا اسری ایک ورڈ ہے یا اس کو ہم مضاف الیہ لیں گے کہ اسری ایک ہو گیا اور پھر یا چھوٹی ہے؟ چھوٹی ہے، یہ اس کے ساتھ پوزیسو ہے، میری عطا کی ہوئی ذمہ داری. اس کو مضاف الیہ. مضاف الیہ تو دو اسموں کے بارے میں ہوتا ہے، جی سر. تو وہ الگ چیز. چلیے، تو اب یہاں پر اللہ نے یہاں تک اپنی بات پوری کر دی، ایک ذمہ داری تمام انبیاء کو دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی دیں، پھر ان کو حکم بھی دیا کہ ان پہ ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد کرنا. مدد سے آپ کی زندگی میں صرف آپ کی مدد نہیں بلکہ قیامت تک جتنے علماء آتے رہیں گے وہ آپ کی بات کو، مفسرین ہیں، بتائیں محدثین ہیں، فقی علماء ہیں، یہ ساروں کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قیامت تک وہ پہنچتی رہے گی. ذالکم میں سے اس کے بعد جو جواب ہے کوئی دوسرا لے لیں یہاں سے، جلدی کریں. میں لے لوں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو یہ جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس کو مخول القول بھی بولیں گے، اور اس میں فاعل جو ہے وہ تمام رسول ہیں جن کے ساتھ یہ عہد لیے تھے، تو وہ سب جواب دے رہے ہیں جو سوال کیے تھے. نبیین ہے یہ قالو میں تمام نبیین سے جن سے یہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. تو وہ جو سوال تھا اقرر تم کا جواب ہے یہاں پہ، اور ان کا مخول القول ہے، اور اس کا مخولہ جو ہے وہ ہے اقررنا. یہ سیکنڈ فرسٹ پرسن پلورل ہم نے اقرار کیا، یہ جو ہے فعل اور فاعل ہے. بس ہم یہی میثاق ہے. بڑی اہم آیت ہے میثاق کی آیت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حقیقت بتا دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے کہ ان تمام انبیاء نے، اور وہ بات کو پہنچا بھی دیے. انہوں نے یہی کہا تھا، بات کے لوگ اس کو علماء میں سے چھپا دیے یا اس کو بدل دیے. اس میں جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے انکار کیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، چاہے وہ نصرانی ہو یا یہود ہو. لیکن انبیاء نے یہ اقرار کیا تھا، اور انبیاء کا اقرار جو ہے
وہ بالکل سچ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے ان کا میثاق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پہ، آپ کے حکم پہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ بات ضرور اپنی امت کو پہنچائیں گے، اور ہر نبی اپنے بعد والے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی بات اپنے میسیج میں، اپنے نبوت کے میسیج میں کہیں شریعت کے علاوہ۔ تو یہ ان کا جواب ہے، چھوٹا سا جملہ، اتنا جملہ اگر سمجھ لیں تو کافی ہے آگے جانے سے پہلے، ہے نا۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ خالہ کون کہا، کیا کہا، پھر یہ خالو کون ہے۔ یہاں پر دوسری کوئی زبان ہے تو نبیوں نے جواب دیا، ترجمے میں آئے گا، نبیوں نے جواب دیا، اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو یا میری دی ہوئی ذمہ داری کو قبول کرتے ہو، ترجمے میں ایسا۔ لیکن یہاں پر ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، دوبارہ کس سے کہا یا کون کہنے والے ہیں وہ یہاں پر نہیں ہوتا، اسی لیے جا کے قرآن تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ خالو کون ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انبیاء کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں، دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ان کا جواب ہے۔ لیکن یہاں پر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ خال النبیین یا پھر نبیون، ہے نا، نبیون نے جواب دیا نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن خالو خود ہی کانٹیکس میں سمجھ میں آ رہا ہے، ان کا جواب آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کر لیا، ہم دونوں باتوں کو خود بھی اس پہ عمل کریں گے، امت کو بھی یہ میسیج پہنچائیں گے۔ اس سے ان کے ایک صداقت ہے جو ان کے منہ پہ ماری جا رہی ہے اہل کتاب کے۔ تمہارے انبیاء نے تو یہ تعلیم دی تھی اور انہوں نے اس میثاق کو پہنچا بھی دیا تھا، لیکن مفاد پرست علماء تمہارے پاس جو ہیں ان باتوں کو یا تو چھپا دیے یا اس میں تبدیلیاں کر دیے اور کہیں اس کا ذکر آنے نہیں دیا یا وہ لوگوں تک نہیں پہنچائے۔ لیکن انبیاء نے، اب اس کے بعد والی بات یہاں تک بالکل کلیئر ہوا؟ جی بالکل۔ چلیے اس کے بعد والی بات اور ایک کر لو۔ خالہ پھر جو ہے یہ ایک مخول القول ہے، اور یہ خالہ میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اس میں فاعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مخولہ ہے، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ نہیں الشَّاهِدِينَ۔ اتنا سور پورا نہیں لیں گے، اب ہم سمجھ رہے ہیں تو مائکرو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ خالہ کے بعد مگر تو مخولہ تو پورا ہوا نا، نہیں مخولہ تو پورا ہو گیا، لیکن اب یہ خالہ یہ کے اللہ بعد یہاں سبحانہ سے تعالیٰ کا جواب یہ پورا اینڈ تک ہے، تو وہاں تک لے لیا تھا میں۔ تو کس کا جواب ہے؟ اللہ کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر Very وہ good. نبیاں بولنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَاشْهَدُوا، یہ امریہ ہے، پس گواہ رہو تم سب۔ تو امر میں یہ ایک بات میری سمجھ نہیں آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ گواہی کیوں گواہی کیا ہوتی ہے، یہ کب کی گواہی ہے، کیوں لے رہے ہیں کہ تم گواہ رہو، کہ تم اللہ سے اقرار کرے ہو، یہ گواہی کیا ہوتی ہے؟ فَاشْهَدُوا، تم گواہ رہو، یہ گواہی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ گواہی کیا ہے؟ یہ وہی ہے میثاق النبیین، نہیں بیٹا، وہی عہد لیے تھے پھر۔ اچھا بیچ میں نہیں یہ میں تھوڑا سا سوچنے کی بات، تھوڑا تدبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ گواہی کی ضرورت کب پڑے گی انسان؟ جب تو قیامت کے دن پڑیں گے۔ دیر یو آر۔ اب جی یہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے نبی نے یہ کہا تھا کہ ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور اس وقت اگر تم جو ہماری امت میں ہو ان میں سے تمہارے آنے والی نسلیں اگر موجود ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ ان پہ ایمان لانا اور ان کی ہر طرح سے مدد میں سمجھا چکا ہوں کہ ان کی بات کو آگے بڑھانا، خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو عمل کے لیے کہنا۔ تو اس کے اب یہ قیامت میں اس کی شہادت ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بھی سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ یہ انبیاء نے ہماری بات پہنچا دی تھی؟ اور ہم کہیں گے کہ ضرور. پھر وہ اعتراض کریں گے یہ تو اس زمانے میں ہمارے پاس تھے ہی نہیں، آج پھر یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اس وقت ہمارا جواب، ساری چیزیں اللہ نے غیب والی ہم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دی کہ ہمارے نبی صادق اور امین ہیں، اللہ کی وحی کو ہم تک صحیح پہنچائے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور خاص کر نبی آخر الزماں و رسول آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام اہل کتاب کی نسلوں میں سے اگر وہ موجود ہوں زمانے میں، ان کے لیے ضروری ہے وَلَتُؤْمِنُنَّ وَلَا تَنْصُرَنَّهُ کہ ان کے اوپر ایمان بھی لائیں، ان کی مدد بھی کریں. ٹھیک ہے، تو اس بات کی گواہی، اس بات کی گواہی کے لیے تم تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن تم کو گواہی دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ بات اپنی امت کو پہنچا دی تھی. از اٹ کلیئر انصار؟ جی جی بالکل. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا بھی کر دو جلدی. وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، ہاں اور کس اس کے بعد کا کیا ہے؟ اس کے بعد جملے اسمیہ ہے، خبریہ، اور انا جو ہے مبتدا ہے. میں ہوں معاکم تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے اور سب کو نبیوں کو بھی بول رہے ہیں کہ گواہ رہنا، اور میں خود بھی گواہ رہوں گا تمہارے ساتھ. تو جب ان سے معاکم من الشاہدین وہ اس کی خبر ہے انا کی. تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی تم گواہی دو گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری باتوں کا علم رکھتے ہیں، کس نے ان کی بات کو مانی، کون میثاق کو پورا کیا، یہ اللہ کے علم میں ہے. تو اس دن اللہ بھی گواہی دیں گے، مومنین بھی گواہی دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ نبیوں نے یہ وعدہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی امتوں کو یہ بات پہنچا بھی دی تھی. اس دن سوال ہوگا. اور یہ قیامت کے جو مناظر حدیث میں بیان ہوئے ہیں، سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو جمع کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ان کی امتوں سے پوچھیں گے کہ کیا اس نبی نے میری خبروں کو تم تک پہنچایا، جو فرض ان کا تھا ادا کیا. انہوں نے وہ انکار کریں گے، no he did not tell us anything، انہوں نے ہم سے کچھ نہیں کہا. ایسی صورت میں گواہی دیں گے انبیاء کہ ہم نے تو پوری بات پہنچا دی تھی. اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی گواہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے کہ ہاں اللہ کے علم میں ہے اور اللہ جانتا ہے کہ تم نے یہ بات پہنچا دی تھی. اس بات کی میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا. کتنی اہم آیت ہے، ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر اہل کتاب، میں بتایا تھا کہ 81 سے 91 تک کی جتنی آیتیں ہیں یہ بڑی اہم آیتیں، اور اس کے اندر بڑے پیارے انداز میں آرگیومنٹس ہیں جسٹ ٹو کنونس سم ون. اب کوئی مانتا ہی نہیں کہ ان کے انبیاء نے ایسا کہا تھا، تو پھر اس کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا انکار کر رہا ہے جس بات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا تھا کہ انبیاء سے اللہ نے میثاق لیا، انبیاء کا میثاق اللہ نے لیا. اور پھر اس کے بعد وہ میثاق کیا تھا، وہ تمام جملے ہیں کہ تم کو نبوت پہ فائز کرنے کے بعد تمہارے بعد کوئی نبی آ جائے تو تم اور تمہاری امت اس کو، یا تمہارے بعد آنے والے، اس کے بعد آنے والے نبی، سب اسی طرح سے it should go on، ہے نا. اور وہ تل the last messenger of اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور اس زمانے کے علماء بھی تھے، یہود کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مدینے میں کہاں سے آ گئے، وہ تو شام کے رہنے والے تھے، بیت المقدس کے پاس ان کی آبادی تھی. آج بھی ایک چھوٹا سا سکڑا ہوا ٹکڑا ہے
اسرائیل جیسے کہ اسرائیل کیا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، سر اسرائیل ہی ہے. ہاں اسرائیل جو ہے تو اس میں ہے، لیکن وہ مدینے میں کب آئے، آ کے کیسے بسے، ان کے علماء تھے، ان کو یہ علم تھا، یہ بات ان کے رسولوں اور نبیوں نے بتائی تھی. اس میں اس شہر کا بھی خصوصیات ذکر تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر وہاں 10 سال تک لوگوں کی تربیت کریں گے، دین کو پھیلائیں گے، وہ ساری باتوں کا. تو اس کی تلاش میں، اس شہر کی تلاش میں جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، وہ کون سا شہر ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، تو اپنے مقام سے ہجرت کر کے وہاں آ کے بس گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد سے پھر وہ بنی اسرائیل یا پھر بنی اسماعیل کا جھگڑا، اختلافات شروع ہوئے. They refused to believe in رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی بات یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ بھی ان کے ساتھ گواہی دیں گے. ٹھیک. Is there any doubt in this verse, or it is totally clear? ڈاکٹر قاضی. جی سر کلیئر ہو گیا. تھینک یو، جزاک اللہ. اور کوئی ون مور ایک سوال یہ تھا کہ جی ویری گڈ کوشچن. کوئی بھی نبی ایکسپٹ فار ایک ایگزامپل جو یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو ان کے علاوہ کوئی نبی رہے نہیں دوسرے نبی آنے تک. دیکھو سر، یہ گیس کی بات ہے، اللہ نے جو علم ضروری سمجھا وہ ہم کو دیا. وی ڈو ناٹ نو. کہیں ہم ٹھوس یہ بات نہیں کر سکتے کہ کسی نبی کے زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا. جس داؤد علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں ہی ایک نبوت ان کے بیٹے کو ادا کی گئی تھی، سلیمان علیہ السلام کو. تو اور ان کے کئی ڈسیشنز ان کے داؤد علیہ السلام کے ڈسیشن سے ٹکراتے تھے. اور وہ بھی نبی تھے، لیکن انہوں نے اپنے ڈسیشن کو واپس لیا اور اس بات کو پھیلایا. ایسی کتنی مثالیں ہیں، اگر ہم غور کریں تو اللہ نے اس کے اوپر کوئی خاص ہم کو علم دینا ضروری نہیں سمجھا. قرآن میں جتنا علم اللہ ضروری سمجھتے ہیں وہ دیتے. اس کی ایک لسٹ نہیں بنائی کہ جس نبی کے زمانے میں اور ایک زمانے میں کئی انبیاء آئے ہیں. وہ ایک سیکنڈ میری بات، ایک سیکنڈ. ایک ہی زمانے میں کئی انبیاء آئے ہیں، اور وہ مسلسل، بلکہ بنی اسرائیل میں تو مسلسل ایک زمانے میں کئی انبیاء ہیں. تو ان کے وہ جو آپس میں ایک دوسرے کی بات تھی، ٹکراتی نہیں تھی. تو اس میں یہ کھوج کرنا اور یہ فیصلہ کر لینا کہ سوائے یحییٰ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. ان کے بعد آنے والے جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور یحییٰ علیہ السلام نے اس رسول کی تصدیق کی. یہ من اللہ تعالی ہیں. یہ انکار نہیں کیا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، نہیں ہیں، ان کے والد کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، نہیں ہے، یہ سب نہیں. He accepted that he is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ایسی جتنی مثالیں ہیں اس کے اوپر ایک ریسرچ الگ کرنا پڑے گا. وہ کہیں بیان ہوگی کون سے نبی کا زمانہ، وہ تاریخ اس زمانے میں لکھی بھی نہیں جاتی تھی. لیکن قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ایک وقت میں کئی انبیاء ہیں. خود موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کے ساتھ ایک نبی بھی تھے، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام. ایک ہی تھے، لیکن ان میں اختلاف کہیں نہیں تھا. ان کی بات فوری وہ جو نبی تھے وہ مانتے تھے. تو اس میں یہ کہنا کہ ایسا کوئی مثال قرآن میں نہیں ملتی، I think that is that's a wrong conception. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو بھی
علم دیتے ہیں نبوت کے لیے، اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تمہارے زمانے میں ہی کوئی نبی آ جائے اور وہ یہ کام کرتا ہو تو پھر ایسی صورت میں تم کو اس پہ بھی ایمان لانا، اس کی بھی مدد کرنا فرض ہے۔ اب سر کچھ بات سمجھ میں آئی؟ جی نہیں سمجھ میں آئی؟ اور بھی تو مثالیں ہیں نا، وہ یعقوب علیہ السلام اور بہت نبی ہے، بہت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہیں ایک ہی زمانے کے۔ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، لوط علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے۔ وہ اس کی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے ایک ساتھ، وہ بھی بالکل ساتھ، دونوں مگر والد اور ایک نبی بیٹے تھے ایک رسول تھے۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف اسحاق علیہ علیہ السلام، السلام، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں ہی یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام، بالکل باپ بیٹے تھے۔ دونوں نبی تھے جی۔ ہاں تو لیکن وہ اب سر کے ذہن میں صرف جو ہے وہ مثال کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی رہ گئی۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے زمانے میں آئے یا تمہارے گزر جانے کے بعد کوئی نبی آئے، لیکن اس کا ایک پیمانہ بتا دیا کہ وہ جو ہے مصدقن، تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تم سے انکار نہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے لا نفرق بین احد، ہے نا، وہ پھر آمن الرسول بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جتنے بھی آیتیں ہم کو سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ کے آئے، ان کتابوں کی بھی تصدیق، ان انبیاء کی بھی تصدیق۔ ہم کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہیں تو وہ آپ پہ ایمان لانے کے بعد بھی کسی نبی کا اگر انکار کرتے ہیں تو ہم کفر میں داخل ہو جائیں گے۔ سب پہ ایمان لانا، سب کے کو اللہ نے نبی یا رسول بنا کے بھیجا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور آخری رسول اور نبی خاتم النبیین اور خاتم رسولین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سر کچھ کلیئر ہوا؟ اتنے لوگ بیچ میں بھی بولے، بہت اچھا کریے۔ جی نہیں ابھی نہیں پہن کلیئر ہوا۔ اچھا نہیں کلیئر ہوا، نہیں کو رکنا پڑتا، نہیں کلیئر ہوا بولے تو بات ختم ہو گئی، نہیں کلیئر ہو گیا۔ اچھا، اور ایک صاحب کوئی بیچ میں بول رہے تھے، صاحبہ بول رہی تھی، اب بولیے۔ میں جب تھوڑا سا ڈسپلن ہے بابا، تھوڑا سا ڈسپلن ہے، اور قرآن کے معاملے میں تو اور زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب میں اور کوئی پارٹیسپینٹ بات کر رہے ہیں تو فوری انٹرپریٹ کرنے کی بجائے کہیں بھی اپنے روزمرہ فیملی میٹرز میں جب دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی بات کو کاٹنا نہیں، بلکہ ان کے صبر سے، تحمل سے سامنے والی کی بات کو سننا، یا دو آدمیوں کی بات کو سنتے رہنا۔ اس کے بعد جب خاموشی ہو جائے، وہ بات کرنے سے رک جائے، تو پھر اپنی اوپینین، اپنی رائے ان کے سامنے رکھی جا سکتی ہے۔ لیکن انٹرپریٹ جو ہے وہ صرف شیطانی وسوسہ ہے کہ بیچ میں تھوڑا سا پیشنٹ، تھوڑا سا اپنے آپ پہ کنٹرول، کہ بات ختم ہو جائے۔ 1,00,000 سوالات پوچھیے، آئی ایم ہیئر، میری جتنی اوقات ہے، جتنی میری نالج ہے، اس کے لحاظ سے جواب دے سکتا ہوں تو دے دوں گا، یا کوئی بہت مشکل سوال ہے میرے علم میں نہیں ہے تو I will take time from you, I will try to find out the answer of your question and give it to you. لیکن اگر میرے علم میں ہے کوئی بات تو I can do it immediately. اور کون تھے بیچ میں؟ بولیے، کوئی اس میں تکلف کی بات نہیں ہے۔ کوئی ایک تھے جو آواز بیچ میں دیے، مجھے ان کو روکنا پڑا، کون تھے وہ؟ پلیز ٹیل می، آئی ڈونٹ نو who was she or he. کون تھے یار وہ؟ شاید میں نے پوچھا تھا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا بتانے کے لیے۔ اچھا اوکے، اب صحیح ہے۔ بعد میں آپ نے پوچھا، میں نے، ہم سب نے کئی نام لیے، جی یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا۔ سو دیٹ از دا پرفیکٹ آنسر
to Absar's doubt. Good. اب سمجھ گیا نا میری بات کہ اب ایک پارٹیسپینٹ اور میں کسی بات پہ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو پوری آزادی ہے، آپ کو پورا، میں کسی کو سپریس کرنا نہیں چاہتا، ہم سیکھنے کے لیے رہے ہیں، میرا کام جتنا میں جانتا ہوں وہ آپ تک آنیسٹلی پہنچا دینا ہے، نہیں معلوم تو گیس کر کے کوئی جواب کبھی نہیں دوں گا، اور پھر اس کے بعد آئی ول ٹیک ٹائم، آئی ڈو ناٹ نو اباؤٹ اٹ. لیکن یہی ہے کہ ایک مثال سامنے آ گئی، میں بیان کر دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کا تھا. آپ کے ذہن میں میرے سے زیادہ مثالیں تھی، آپ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا، تو وی ہیو سالو دا پرابلم. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم آیت تھی، ابھی 2-3-4 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بٹ میرے خیال میں 291 جہاں یہ پارہ بھی ختم ہو رہا ہے، ایک بہترین اسپیچ، بہترین ہدایتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی بات کرے تو ہم یہ آیتیں مثال کے طور پہ ان کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ نے تو ان کے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نبی کو جو پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، ہاں ان کے جو احکامات تھے، تاریخ نہیں تھی اس کی، نہ سیرت لکھی گئی اتنی زیادہ پچھلے انبیاء کی، نہ ان کی تعلیمات کی اتنی اشاعت ہوئی، بلکہ اس میں جیسے جیسے چینج آتے گئے، اور نبی کو خدا بنا لیا، رسول کو خدا بنا لیا، میسنجر کو خدا بنا لیا، اس کی پرستی شروع کر دی. یہ سب تو کسی نبی نے نہیں کہا کہ ہمارے بعد ہمارے بندے ہو جاؤ، ہماری پرستش کرنے والے ہو جاؤ. دوسرے مذاہب میں بہت سے ایسی چیزیں ہم کو ملے گی جہاں پر اگر کوئی میسنجر ان کے پاس آیا ہے، ہم کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کا میسنجر تھا، لیکن اس کے کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں، اس کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ اس نے اچھی باتیں لوگوں کو سکھائی، اینڈ ہی ہیز اے اسپیشل پوزیشن امنگ دا پیپل. اس کے بعد اب یہ ہم تصدیق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے انہی کو ہم مانتے ہیں، لیکن ادرس میں بھی، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ حدیث میں اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ کچھ کا بیان ہم کر چکے ہیں اور کچھ کا بیان آپ سے نہیں فرمایا گیا انبیاء کے بارے میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر زمانے میں ہر قوم میں 1,24,000 انبیاء کو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کام کے لیے مقرر کیا. نہ ہم کسی کے بارے میں انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے. ہاں اگر تعلیمات صحیح ہیں تو بالکل، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بعد ہم کو خدا مان لو اور ہماری عبادت کرو. Is it okay to everyone? Shall we stop here? Does this time suit everyone? جی سر. جی سر. اب اسے آگے پیچھے کچھ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے مسجد کے امام صاحب بڑے کوآپریٹو ہیں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ہمارا خیال کر لیتے ہیں کہ وہ بجائے عشاء 7:30 وغیرہ کے ایگزیکٹلی انہوں نے 8 o'clock رکھی، تو یہ کافی عرصے تک وداؤٹ چینجنگ اینی ٹائم وی کین کنٹینیو اٹ. پلیز ایڈجسٹ یور سیلف. ٹھیک 6:30 کو ہم شروع کریں گے، اور ٹھیک 7:45 کا استقبال گڑبڑ ہو گئی، کچھ سہولت کا جواب 7:54 ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جی سر. tomorrow's class timings will be I think 11 a.m. to 12:20 p.m. half an hour before. ظہر کی جماعت 1 بجے ہے. Will it be okay? Half an hour before. انشاءاللہ ٹھیک ہے. دوسرے انڈیا والوں کو بھی آدھا گھنٹہ بجے 10:30 کے، یہ 11 بجے کے معنی آپ کے پاس رات کے 10:30 بجے ہوں گے.
10:30 بجے سے 11:50 تک آپ کی کلاس چلے گی انڈیا والے. Will it be okay for 10 بجے اسٹارٹ ہو رہی تھی انڈیا میں تو اب 9:30 کو ہوگی. نہیں، آپ کے پاس ٹائم چینج نہیں ہوگا، آپ کے پاس ٹائم نہیں وہی ہوگا، تک. ہمارے وہی رہے پاس گا. 11 بجے کے معنی آپ کے پاس 10:30 ہوتے رہیں گے. ہمارے پاس دن کے 11 بجیں گے تو آپ کے پاس رات کے 10:30 ہوں گے. تو ہمارے 10:30 کو شروع ہوگی. یس، ٹھیک 10:30 کو انشاءاللہ، اینڈ اٹ ول کنٹینیو ہمارے 12:20 تک، اور آپ کے 11:50 تک کلاس چلے گی. یہ رات کے ہے، یہ ہمارے دن کے ہے 12:20. سمجھ میں آ گیا ٹائم؟ ٹھیک ہے. یہ 11 کا یہ ٹائم 11 ٹھیک ہے نا سب کے لیے؟ میں 10:30 سے بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ٹو ارلی سب ابتدائی کام وغیرہ جتنے بھی رہتے ہیں خواتین کے، وہ سب سے 11 بجے تک آسانی سے فارغ ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں. Am I right؟ جی سر 11 ٹھیک ہے، بس بالکل ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کا فہم عطا فرمائیے، اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، خود سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے ذہنوں کو آپ کے کلام کے لیے کھول دیجئے، ہماری اس کوششوں کو قبول فرمائیے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کو حل فرما دیجئے، سب کے لیے آسانیاں مہیا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.